करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। सूरतुल कौसर का अनमोल वजीफा सिर्फ एक दिन में मुअज्जज़ा देखना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दिन का ये अमल करके अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांग लेना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आज आप लोगों के लिए सूरह कौसर का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज का वजीफ़ा सूरह कौसर का इतना पावरफुल वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सूरह कौसर तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आज के दिन जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को बतलाने लगा हूँ, ये वजीफा सूरह कौसर का बहुत ही कमाल का वजीफा है। ये वजीफा सूरह कौसर का इतना मुजर्रब है कि इस वजीफे को पढ़ते ही आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएगी और आप लोग जो हाजत के लिए दुआ मांगोगे वो हाजत फौरन पूरी हो जाएगी। आज का वजीफा मेरे बहने और मेरे भाइयों दोनों पढ़ ले। इस वजीफे के लिए नहीं दिन की कोई पाबंदी है, नहीं वक्त की, नहीं जगह की। जब आपके सामने जिस वक्त वीडियो आए, कोशिश करना उसी वक्त वीडियो देखते देखते ये छोटा सा वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांग लेना। आप लोगों की दिल की हर तमन्ना, हर आरज़ू, हर मुराद अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरन पूरी होगी। कई ऐसे लोगों को मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैंने ये वजीफा अपनी ज़िंदगी में बताया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मुश्किल दिनों में इस वजीफे को पढ़ा और रातों रात उनकी ज़िंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। दौलत अगर आप लोग चाहते हो कि आपको आपकी सोच से ज़्यादा मिल जाए, आप लोग चाहते हो कि यह आपने वजीफा पढ़ा और वह आपको गैबी तरीके से पैसा आना शुरू हो जाए, दौलत आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाए, तो चलते फिरते आप लोग ये वजीफा पढ़ लो, घर में सुकून से बैठकर पढ़ लो। लेकिन सिर्फ एक मरतबा ज़िंदगी में आपको ये अमल करना है। सिर्फ एक मरतबा, चाहे वो पीर की दिन कर ले, मंगल को, बुध को, जुमरात को, जुमा को, हफ्ते को, इतवार को, किसी भी एक दिन आप लोग ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। चाहे घर में हो तो घर में पढ़ ले, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ ले, ऑफिस में हो तो ऑफिस में पढ़ ले। जिस जगह, जिस कोने, जिस वक्त पढ़ना चाहिए, जहाँ पढ़ना चाहिए आप लोग पढ़ सकते हैं। अब प्यारे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, आज के वजीफे को समझ ले। अब मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सूरह कौसर का जो वजीफा आप लोगों को बतलाने लगा हूँ, इस वजीफे को मैंने जैसा कि बताया कि आप किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी जगह पर सुकून से बैठ ले। जब भी वजीफा पढ़ने के लिए जब भी बैठे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको, वैसे तो ये बहुत छोटा सा अमल है, समझ ले, एक मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये सूरह कौसर का पूरा अमल पढ़ लेंगे। सूरह कौसर का वजीफा है, साथ में 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के पूरा एक अमल करना है। तो आप लोग जब ये वजीफा पढ़ने लगे तो किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ से कोई आपको आवाज़ न दे, कोई आपको डिस्टर्ब न करे। क्योंकि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आप लोग ये एक मिनट का वजीफा बेदिली से, बेतरतीबी से, जल्दबाजी में और आप लोग अपनी पूरी तवज्जो से न पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग मुझे कहोगे कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर आके कि वजीफा असर नहीं कर रहा, वजीफा समझ नहीं आ रहा। तो पहले तो वीडियो मुकम्मल देख लिए, वजीफे को समझ ले, इस तरतीब से कौन सा वजीफा कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। ये पूरा जो एक मिनट का अमल है, ये एक साथ, एक ही वक्त में, एक ही जगह पर बैठकर करना है। पूरा अमल एक ही वक्त में करना है और ये इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चे भी बड़े आराम से, सुकून से ये वजीफा पढ़ ले। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो गोश्त और खून दाखिल नहीं होगा जो हराम से फाला हो, इसलिए तो दोज़ख ही मुनासिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी को इसकी परवाह नहीं होगी कि रोज़ी हलाल तरीके से कमाए या हराम से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से नहीं हट सकते जब तक 4 चीज़ों के मुतालिक पूछ-गुछ न हो जाए। नंबर 1,
عمر کہاں گوائی، نمبر 2 جوانی کہاں برباد کی، نمبر 3 مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، نمبر 4 اور جو علم سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بھی بچنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو بعض شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنی دین عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پھڑ گیا اس کی مثال اس چرواہ ہے جسے چاہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے۔ خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں دوسروں کے جانوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوٹلا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے۔ رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اول وظیفہ سمجھ لیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں، سب سے پہلے تو آپ لوگ جب بیٹھ جائے گھر میں، دکان میں، آفس میں، جہاں کہیں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائے، اچھی طریقے سے وضو کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تیسری مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ جب پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 3 ہی مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، درود ابراہیمی پڑھ لے یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا جو درود پاک آپ کو یاد ہو پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب میرے بھائیوں، میرے بہنوں، درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو 2-3 اس میں وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر جو اسم جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مؤمنو۔ اس وظیفے کو اگر تسبیح موجود ہو، آپ کے پاس تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو۔ صرف 7 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا مؤمنو کا سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو اسم پڑھنا ہے وہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں آپ کو اپنے اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا، اللہ الصمد، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ چاہیے تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، اسی طرح پڑھتے رہے۔
صرف 11 مرتبہ یہ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ صرف 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز ناظرین ایک مرتبہ میرے بہنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فوراً سے آپ لوگوں کو پڑھ لینی ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لے تو میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھ لینی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے ٹائم لگا کر مجرب اور آزمودہ وظائف کی ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ جو وظیفہ جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے پڑھے گا، اپنی طرف سے آپ لوگ کوئی بھی چیز مت پڑھے گا۔ تعداد جو بتائی گئی ہے اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب جب سورہ کوثر 7 بار پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ آخر میں جو وظیفہ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں آپ کو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا سلام یا سلام۔ اینڈ میں آخر میں صرف 3 مرتبہ یا سلام پڑھ کے یہ عمل یہ وظیفہ آج کا جب آپ لوگ یا سلام پڑھ لو تو اس کے بعد فوراً درود پاک پڑھ لینا۔ جو درود پاک ایک مرتبہ شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہو، جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پوچھ پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ محترم ناظرین، صدقہ ضرور دیا کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والوں کو لذت لینے والوں سے کئی زیادہ ہو گیا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سے پوار بھی کافی ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف لازمی پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کرے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں صدق دل سے وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آرام سے بچائے، تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے، اور ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، جس کے جو مراد ہے، جو جائز مراد ہے، یا اللہ سب کی پوری فرما اور میری اس دعا کو قبول فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔